अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। फायरवॉल है क्या, फायरवॉल लगाने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ और फायरवॉल लगाने से सार्फिन को, आवाम को क्या नुकसान हुआ। क्या वाकई ही डिजिटली बिजनेस जो है वो नीचे गया है? क्या वाकई ही फायरवॉल से जो डिजिटल दहशत गर्दी है उसको कंट्रोल करने में को फ़ायदा हुआ है? इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है या ये तजर्बा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इसमें जो सुकम है उनको दूर करके जो डिजिटल दहशत गर्दी है उसको कंट्रोल किया जाए और उन लोगों को मार किया जाए जो इस तरह के फेक अकाउंट बना के पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ, पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ जो है वो एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मईशत भी सफोकेशन का शिकार है, यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल भी सफोकेशन का शिकार है, ताकि यहाँ से इन्वेस्टर जाएं और इतना प्रेशर क्रिएट हो कि एक मखसूस सियासी जमात जो है वो अपने अज़ाइम हासिल कर सके और वो अज़ाइम है डील और ढील के। जो पिछले दिनों में पाकिस्तान में तजर्बा हुआ फायरवॉल का, उसने किस हद तक जो है उसके समरात, पॉजिटिव समरात आए, या जो दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेड था वो 30 करोड़ डॉलर से ज़ायद जो है वो ट्रेड डिस्टर्ब हुआ, सार्फिन डिस्टर्ब हुए और फिर जो मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनके बिजनेस को किस हद तक इफेक्ट हुआ और क्या हम किस तरीके से फायरवॉल को इस्तेमाल करके डिजिटल दहशत गर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड है, जो कि ई कॉमर्स का ट्रेड है, उसको बेहतर कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम पिछले कई दिनों से तवातर से एक बात कर रहे हैं कि फैज़ न्याजी गढ़चोर और फिर उसके बाद माजी बईद में जो सेक्रेटेरिएट के ऊपर छापा डला था और इसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हुए। अब उनके व्हाट्सएप से चीज़ें जो सी वो रिट्रीव होना शुरू हो गई हैं। तो पहले एक सहाफ़ी जो है उनके साथ गुफ्तगू सामने आई, अब एक भारतीय सहाफ़ी है उनके साथ गुफ्तगू सामने आई। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो पुश कर रही थी इंटरनेशनल मीडिया को कि वो पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान, हुक्मरान उनके खिलाफ इस तरीके से लिखे, तवातर से बोले ताकि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो। और इसके बाद जब ये चीज़ें सामने आ गई हैं तो इसके ऊपर हुकूमत क्या इक़दाम लेगी ताकि आइंदा पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत, रियासत उनके खिलाफ कोई भी साजिश ना कर सके और अपने मजमूम मकासद के लिए बाहर के सहाफ़ियों को इस्तेमाल ना कर सके। लड़ाई जो भी हो वो घर में हो, घर में लड़ाई लड़नी चाहिए, घर में बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भारत, अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक में बैठे हुए सहाफ़ियों को इस्तेमाल करेंगे, लॉबिंग करेंगे और उसका मकसद सिर्फ अपने सियासी मकासद होंगे, तो ये अच्छा रवैया नहीं है। इसके ऊपर बहरहाल एक आईनी हाथों से निमटना चाहिए ताकि कल कोई दोबारा इस तरह की हरकत ना कर सके। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, ताबिश क़य्यूम साहब वैसे तो ये तर्जुमान है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, लेकिन IT एक्सपर्ट भी हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे आज के मौजू पे कि बिलखसूस ये फायरवॉल, ये डिजिटल दहशत गर्दी और डिजिटल इकॉनमी, ये इसके क्या समरात है और कैसे इनको बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया ताबिश क़य्यूम साहब टाइम देने का। सर, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को बताइए ये फायरवॉल है क्या, कैसे लगती है, कैसे ऑपरेट होती है? जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया। ये एक टेक्निकल टर्म है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त दुनिया के अंदर आपको पता है कि डिसइंफॉर्मेशन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये बात कही है कि दुनिया का सबसे बड़ा इमीडिएट थ्रेट जो है वो सोसाइटीज़ को, दुनिया की तमाम निज़ाम को, वो डिसइंफॉर्मेशन से है। उसकी वजह ये है कि टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ हो रही है, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा इस पे इंटरनेशनल गवर्नेंस हो रही है। यूरोपियन यूनियन का एक्ट भी इसके ऊपर आया है, यूनाइटेड नेशंस का एक्ट भी इसके ऊपर आ रहा है। तो पूरी दुनिया में एक लॉ मेकिंग हो रही है डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए। तो इसी तरह पाकिस्तान भी अफेक्टेड है, ख़ास तौर पे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे रीजन के अंदर हुई हैं। अभी भी टेररिज्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो हमारे ख़ास तौर पे फॉल्ट लाइन्स मुल्क की हैं, तो उनको एक नए अंदाज से, एक नए दौर का एक चैलेंज के तौर पे फेस कर रही है रियासत। और उसके सिलसिले में ये बात कही गई कि जी फायर वॉल जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में एक चैलेंज है और एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको आपको प्रोटेक्ट भी करना होता है, अपनी बैंकिंग को भी, अपने डेटा को ख़ास तौर पे। तो उसके लिए तमाम दुनिया मेजर्स लेती है। लेकिन ख़ास तौर पे इस वक्त जो हमारी ये फायर वॉल की बात आई है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा ज़रूरी है।
یہ خاص طور پہ جو آن لائن اس وقت ملک کو پروپیگنڈے کا شکار ہے، مختلف قسم کے بیانیے آ رہے ہیں، اور آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں کہا کہ ہمارے غیر ذمہ دارانہ قسم کے پولیٹیکل نیریٹیوز ہیں جو باہر سے ہم لوگوں کو استعمال کر کے اپنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے تو یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی پہ بڑا خوفناک ہو رہا ہے۔ تو فائر وال کی جہاں تک بات ہے، یہ جو ابھی تک ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس میں تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ڈیپ جو پیکٹس ہیں ان کی انسپیکشن کے لیے ہے۔ 7th لیئر کے اندر جا کے آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی طرح دیکھیں کہ یہ آئی پی کہاں سے یعنی آپریٹ ہو رہی ہے، جہاں سے پروپیگنڈا آپ کے ملک کے خلاف آ رہا ہے، کون سے ایکٹرز ہیں ود ان دا کنٹری ہیں یا آؤٹ سائڈ دا کنٹری ہیں، تو ان کو آپ کس طرح کریں۔ لیکن میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایڈوائز کرنے والے کون ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل انفلوئنس انڈسٹری دنیا کے اندر جو ہے جو ڈارک آرٹس کو یوز کرتی ہے، یعنی اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن جو پاکستان کے خلاف ہے وہ تو اپنی جگہ موجود رہے گی۔ وہ لوگ تو باہر بیٹھ کے باقاعدہ آپ کی سوسائٹی میں سینٹیمنٹ انالیسس کر کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جذبات کیا ہیں، سوسائٹل جو آپ کے امپیکٹس ہیں پولیٹیکل ڈیسیجنز کے، ان کو استعمال کر کے وہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں پھر ایڈ اپ ہو رہی ہیں ہمارے ارسپانسبل پولیٹیکل نیریٹیوز جو کہ پولیٹیکل پارٹیز یا لیڈرز کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اچھا تابر تیسری صاحب، جو سب سے بات میں اہم اب تک ہو آپ رہی کی سمجھ پایا جی ہوں کہ فائر وال جی لگانے کے لیے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایک تو آپ کا ڈیٹا سکیور ہو جائے، آپ کی اسٹریٹجک چیزیں جو جی ہیں وہ سکیور ہو جائیں، بینکنگ سکیور ہو جائے جی اور ادر بھی، اور دوسری طرف جو آپ کے پروپیگنڈا لانچ کر رہے ہیں جہاں پہ جو اس کا ایکچوئل روٹ ہے، آئی پی ایڈریس جو روٹ ہے وہ جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ اور ڈیٹیکٹ ہو جائے، وہ ہائی لائٹ ہو جائے کہ ہمیں یہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ نیٹ سلو ہو جی گیا، ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہو رہی، کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہا، اس سے فائر وال کس حد تک امپیکٹ کر رہی ہے سر؟ دیکھیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ کی ایک نیشنل ضرورت ہے، وہ ریگارڈلیس آف پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے کہ آپ کی سائبر سیکیورٹی بہت سٹرونگ ہونی چاہیے کسی بھی ملک کی۔ یہ آپ کا کرٹیکل انفراسٹرکچر کہلاتا ہے جس میں آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ڈیٹا کو، ہر چیز کو، چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہے آپ کا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ نے اس وقت جو فائر وال کی بات کی اور جس قسم کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، مطلب بڑی عجیب سی بات ہے اور بڑی مذاقہ خیز بات ہے۔ آئی ٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جو جانتے ہیں تھوڑا بہت سافٹ ویئر کو، ان کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو وہ ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کر کے ہوتی ہے۔ اگر نیشنل لیول پہ بھی آپ نے کرنی تھی تو آپ کسی 2-4 گریڈز پہ کسی خاص ایک ایسے علاقے میں کرتے جہاں پہ آئی ٹی سیکٹر آپ کا متاثر نہیں ہوتا، کسی آپ دور دراز کسی ضلع میں کر لیتے، کچھ تھوڑے سے علاقے میں کر لیتے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اربن سینٹرز کے اندر، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، بڑے بڑے شہروں کے اندر، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ واٹس ایپ بند ہو گیا، اس کی کمیونیکیشن بلاک ہو گئی، اور حکومت بڑے معصوم انداز سے کہتی جی ہم تو ٹیسٹنگ کر رہے تھے، ٹیسٹنگ مکمل ہو گئی۔ یعنی کتنی مذاقہ خیز بات ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت کہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کرنٹ سسٹم کے اوپر آ کے ٹیسٹنگ کر رہے ہو، مطلب آپ مذاق کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر متاثر ہے۔ ابھی تو آئی ٹی انڈسٹری کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں نا کہ ان کو جو لاسز ہوئے ہیں، آپ کے کون سا سیکٹر ایسا ہے جہاں پہ آپ کی بینکنگ میں، آپ کی ہیلتھ کے اندر، کسی انڈسٹری کے اندر جو کمیونیکیشن کی ضرورت نہ ہو؟ تو یہ اتنا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا کہ جس کی وجہ سے جتنے کی آپ نے یہ فائر وال لی ہے اور جس مقصد کے لیے آپ لگا رہے ہیں، اول تو وہ مقصد اس سے حاصل ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو آپ کے علم میں اس ہے کے بعد کتنے کی خریداری ہوئی ہے فائر وال کی؟ تقریباً جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً $30 ارب روپے کی جو ہے وہ یہ فائر وال ہے، لیکن حتمی کوئی میرا خیال ہے گورنمنٹ نے کوٹ نہیں کیا، اور یہ اسپیکولیشن فائر ضرور ہے۔ وال جو ہے وہ تمام موبائل نیٹ ورکس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی؟ جی، یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ تمام جو بھی آپ کی انٹرنیٹ کی مین سورس ہوتی ہے، آئی پیز ہوتی ہیں، ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہوگی اور ان کو بھی کرنی پڑے گی جتنی بھی ٹیلی کام کمپنیز ہیں۔ لیکن میں اچھا پھر وہی بات کہہ رہا ہوں طابر جی صاحب، میں وے فارورڈ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے جی ملک میں ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے اور ایک فیک نیریٹو بنائے جا رہے ہیں، ہم اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں سیمیٹینیسلی جی کہ ہماری جو ای کامرس ہے اور ٹریڈ ہے وہ آگے کی طرف گرو کرے، وہ ڈسٹرب نہ ہو؟ وے فارورڈ آپ کے پاس کوئی فارمولا ہو؟ سر، میرے پاس جو فارمولا ہے، میں پریکٹیکلی ہم نے اگست کے شروع میں ڈیجیٹل آزادی کے نام سے ایک کورس لانچ کیا اور اس میں تقریباً 20,000 کے قریب پورے ملک سے بچوں نے حصہ لیا۔ اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، اور ہمارا جو پہلا ٹاپک تھا سر وہ یہ تھا کہ ہم نے کس طرح سے سوشل میڈیا کو نیشنل کوہیژن کے لیے اور کنسٹرکٹیو وے میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ای کامرس اور باقی سبجیکٹس پڑھائے۔ آپ یقین کریں کہ اس میں لوگوں نے ہمیں یہ بات کی کہ جی یہ نالج ہمیں کہیں پہلے نہیں ملی۔ نمبر 2 یہ ہوا کہ ہمیں اب سمجھ آیا کہ واقعی ہم سوشل میڈیا کا ایسا استعمال کر رہے تھے ایموشنل، اور اب ہمیں سمجھ آیا کہ ہم نے نیشن کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں وے فارورڈ کبھی بھی اس طرح کی کانفلکٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں جو کہ پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ مریض ہیں, یہ وکٹمز ہیں اس اسٹریٹجک نیریٹو کے جو آپ کے دشمن پھیلا رہے ہیں. آپ کا فرض یہ بنتا ہے, آپ ریاست ہیں, آپ ہیلنگ ٹچ دیں, آپ وینجنس کی طرف نہ جائیں, آپ اپنا نیریٹو مزید بہتر کریں, آپ رسپانس اپنا بہتر کریں, آپ پروپیگنڈے کو, ٹروتھ اور فالس کو جلدی جو ہے نا وہ واضح طور پہ لے کر آئیں, کیونکہ آج کے دور میں ود ان سیکنڈز جو ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی طرف سے, کیونکہ اسٹیٹ ہماری گورنمنٹ جو ہے خاص طور پہ, اس کی تو کوئی مورل اتھارٹی اس وقت نہیں ہے. وہ جو بات کرتے ہیں ان کے پاس وہ مورل بیکنگ نہیں ہے کہ لوگ اس کو ٹرسٹ کریں. اس کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کاؤنٹر نیریٹو نہیں بلڈ ہو پا رہا کہ جس کے ذریعے آپ آ کے ایکسپوز کریں ان ایکٹرز کو جو پاکستان کی سوسائٹی کو جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کے ذریعے, پروپیگنڈے کے ذریعے تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی ویکنس ہے. اگر اس کو آپ نہیں ٹھیک کریں گے, میں آپ سے صرف چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے 30 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کر کے اگر فائر وال لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ $300 ملین کا نقصان جو پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن ہے اس کے مطابق لاس جو ہے وہ ہوا ہے اس ڈسرپشن کا انٹرنیٹ کی. اس کا آدھا پیسہ بھی اگر آپ بلوچستان میں, کے پی میں اور ہمارے دیگر علاقوں کے اندر وہاں پہ آپ آئی ٹی پارکس بنا دیں, ٹھیک ہے, جتنی محرومیاں وہاں پر ہیں, ان بچوں کو آپ لیپ ٹاپس دیں, ان کو کہیں کہ ہم آپ کو آئی ٹی اسکل سکھاتے ہیں, آپ اپنے پیسے بھی کمائیں, اپنے حالات بھی بہتر کریں, تو وہ بچے, وہ لوگ یا جو طاقتیں ان کو استعمال کرنا چاہ رہی ہیں ملک کے خلاف, وہ کر سکیں گی. آپ کا نوجوان جو آئی ٹی میں فری لانس انڈسٹری کو خود گھر بیٹھ کے آگے لے کے جا رہا ہے, آپ نے کوئی ان کو نوکریاں نہیں دی, آپ نے کچھ نہیں دیا, آپ نے صرف انٹرنیٹ آپ کے ملک میں موجود تھا, اس کو استعمال کر کے اس نے دنیا بھر سے کورسز کیے, چیزیں سیکھیں, اور وہ باہر بیٹھی ہوئی کمپنیز کو اپنی سروسز دے رہا ہے. آپ نے وہ رسک بھی ان سے چھین لیا. تو وہ بچے جو کل تک پروپیگنڈا نہیں بھی کر رہے تھے, اس انٹرنیٹ کی آؤٹیج کی وجہ سے آپ کے وہ گیت گائیں گے, کیا کریں گے وہ؟ کیونکہ وہ بھی ان کا انہی فائنینشیل طاقتوں کی لاس طرف شروع جائیں ہو گے گیا. جو آپ کے ملک کے آپ یہ خلاف. کہنا چاہ جی تو تابی صاحب, ایک عام بچہ جو میٹرک پاس ہے, جو انٹر پاس ہے, اگر اس کو پازیٹیولی ہم ایجوکیٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, تو وہ کتنی بہتر ارننگ کر سکتا ہے, انسپائٹ آف دس کہ وہ کسی سرکاری نوکری کے لیے دھکے کھائے, سفارشیں کرائے, تو کتنا اس کا پوٹینشیل ہو سکتا ہے ایوریج منتھلی؟ سر منتھلی پوٹینشیل میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سوشل میڈیا مینجمنٹ آپ کسی کمپنی کی کر لیں, ٹھیک ہے, 1,00,000-2,00,000 کی آپ کو جاب وہاں پہ مل سکتی ہے. آپ اگر کنٹینٹ رائٹر ہیں, آپ جو ہے وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ جانتے ہیں, آپ جو ہے وہ اے آئی کے ٹولز کا استعمال جانتے ہیں, آپ جو ہے ویب ڈیولپمنٹ جانتے ہیں, تو ان لمیٹڈ اس کے اندر اپرچونیٹیز ہیں جن کو سیکھ کر آپ ملینز کے اندر پیسے کما سکتے ہیں. اور ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ بچے گھر بیٹھ کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں, ہزاروں ڈالرز جو ہے وہ کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور سیلف لرننگ کی بنیاد پہ. تو یہ تو اتنا بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا, جس کے 63% بچے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں نوجوان ہیں. آپ مجھے بتائیں ہمارے اسکول کے لیول پہ, کالج کے لیول پہ, یونیورسٹی کے لیول پہ کہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ جی ڈیجیٹل سکلز لازمی ہوں؟ ہمارے تو بزنس, آپ پوری دنیا کے اندر ٹیک ایمبیسڈرز بن رہے ہیں, اے آئی کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, منسٹرز اے آئی کے بنا رہے ہیں لوگ. تو ہم تو آج اگر چاہیں, گورنمنٹس چاہیں, تو کتنے لاکھوں بچوں کو یہ چیزیں سکھا سکتی ہیں. آپ کو قرضہ ہی نہیں لینا پڑے گا IMF سے سر 1 سال کے اندر. تو تابی صاحب, یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, جو اسٹیٹ کے جی خلاف نیریٹو اسٹیبلش کرنا ہے, چیزیں ہیں, اس کو ہینڈل کرنے کا آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور پوری دنیا کو اس کا چیلنج ہے, اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ڈیجیٹل جو آپ کے محافظ ہیں وہ آپ کی یوتھ ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ان کو امپاور کریں گے, آپ ان کو بیانی کی قوت دیں گے, جب فیکٹس اینڈ فگرز ان کے سامنے ہوں گے, سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کو پبلک ڈپلومیسی بہتر کرنی پڑے گی اپنی قوم کے ساتھ, ٹھیک ہے. بڑی اچھی مجھے بات لگی ہمارے DGISPR نے کی کہ پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے, اور ہم بار بار آ کے اس کو کلیریفائی کریں گے, ہم اپنی پریس کانفرنسز بڑھائیں گے. یہی رول میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ کا ہونا چاہیے کہ آپ باقاعدہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پبلک انگیجمنٹ بڑھائیں, آپ یوتھ کو امپاور کریں, ان کو صحیح غلط سمجھائیں. دیکھیں یورپین ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ, آپ مجھے بتائیں میڈیا پہ ہماری گورنمنٹ نے کتنی دفعہ اس چیز کو اٹھایا ہے کہ آپ کے ملک کے خلاف لیکن 15 سال باقاعدہ 750 سے زیادہ ویب سائٹس کام کر رہی تھیں جو پروپیگنڈا دنیا میں پھیلا رہی تھیں, ٹھیک اچھا ہے. تو نہیں, یہ لیکن حقیقت تابر ہے. صاحب میں ایک چیز, میں ایز اے لے میں نے ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں
کہ جس وقت یہ اینٹی اسٹیٹ گفتگو ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی وی لاگ کرتا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ، کوئی کسی جگہ پہ، یا اینٹی گورنمنٹ بات ہوتی ہے، یا چیزوں کو غلط فیکٹس کے ساتھ نکالا جاتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ویورشپ انکریز کر گئی. اور میں نے جو انویسٹیگیشن کی، ناقص ہو سکتی ہے، آپ میں سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہ ان کو افغانستان سے، بالخصوص انڈیا سے، ان کو جو سا ویورشپ کریٹ کرنے کے لیے بوسٹر لگتے رہے ہیں. اس سارے میکانزم کو کیسے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو تو آئیڈینٹیفائی آپ کر سکتے ہیں اس طرح کے سورسز جو کہ کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک آپ کے اوپر ڈس انفارمیشن کے اور ایک انفارمیشن وارفیئر کے اٹیکس آ رہے ہیں، ان کو تو آپ سائبر سیکیورٹی اپنی بہتر کر کے وہ آپ کریں گے. لیکن اگر وہ سائبر سیکیورٹی آپ کے اس ڈیفنس میکینزم کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے جس کے تھرو آپ نے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ بھئی ہماری حکمت عملی جو ہے وہ دشمن کے فائدے میں جا رہی ہے یا ہمارے حق میں جا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو جی ویکنس کی بات ہے، دیکھیں میں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ ایک بات بتاتا ہوں ڈس انفارمیشن کے، کہ ہمیشہ سے فیک نیوز جو ہے اس کی جو اس کی آؤٹ ریچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ کا رسپانس ٹائم ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے کتنی جلدی اس کو ڈی بنک کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی تک ایسا کوئی میکینزم مجھے نظر نہیں آتا کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کوئی ایسی اسٹریٹجی اسٹیٹ کی طرف سے ہو کہ جس کے تھرو ہم کاؤنٹر کریں دشمن کے نیریٹو کو، یا اس نیریٹو کو جو فائدہ پہنچا رہا ہے دشمن کو ہمارے، ٹھیک ہے، ہمارے ملک مخالف جو لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو یہاں پہ بہت بڑی ایک سکم موجود ہے ہماری منسٹری آف انفارمیشن کا بھی، ٹھیک ہے، ہمارے جو جی فورن آفس اس کا بھی موجود ہے، کہ وہ لوگ، یہ ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی اسٹیٹ لیول کا پروپیگنڈا آ رہا ہے آپ کے پاس، مطلب افغانستان سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آ رہا ہے یا اور باقی چیزیں آ رہی ہیں، اس کو آپ کس طرح سے آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اور آپ کا نیریٹو کیوں بہتر ہے، کیسے جی بہتر ٹھیک. ہونا چاہیے، کہ آپ کیا امیجز آپٹکس دکھا رہے ہیں، اپنی امیج کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، پوری دنیا کے جی اندر ٹھیک. آپ کے سفارت خانے کیا کر رہے ہیں، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ تابش قیوم صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین، تابش قیوم صاحب کی بات میں وزن اس لیے بھی ہے کہ اول تو ڈس انفارمیشن آپ مکمل طور پہ روک نہیں سکتے، لیکن اس کو آپ کاؤنٹر جو ہے وہ منیمم ٹائم میں کریں گے تو وہ ڈس انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ناظرین، یہ بریک سے جب واپس آئیں گے ڈاکٹر فرحان ورک ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے فائر وال کے امپیکٹ کے اوپر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ڈاکٹر فرحان ورک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر یہ فرمائیے گا، یہ فائر وال کا بڑا واویلا ہے، ٹیسٹ ٹرانسمیشنیں بھی کہہ لیں ہو رہی ہیں، ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا ڈاؤن بھی رہا پچھلے دنوں میں، پھر اس سے پہلے محرم کے ایام میں بھی ہم نے دیکھا ڈاؤن رہا. یہ فائر وال ہے کیا، کیسے کام کرتی ہے، اور کس طریقے سے ملک دشمن نیریٹو جو ہے اس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ فائر وال کا فنکشن سمجھنا پڑے گا. ایک فائر وال دراصل ایک ملک کی وہ حفاظتی لیئر ہے جو کہ ہماری جو جتنی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو یہ کوئی پاکستان کوئی انوکھی فائر وال نہیں لے کر آ رہا، یہ امریکہ کی اپنی فائر وال ہے، چین کی اپنی ہے، انڈیا کی اپنی ہے. تو بنیادی طور پر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سا کرٹیکل انفراسٹرکچر بھی موجود ہے، جیسے ہماری ایئرپورٹس ہیں، ان کا اپنا ایک سافٹ ویئر سسٹم ہے، ہمارے فوجی ادارے ہیں ان کا اپنا ہے، ہمارے جتنے بھی بیوروکریسی آہستہ آہستہ ای گورننس کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے، آپ کے پاسپورٹ کا نظام، آپ کے شناختی کارڈ، آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے، تو اس کو ہم نے عالمی سطح پر پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک ملک کی جو اس طرح کا ایک کریٹیکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے اوپر باہر سے اکثر حملے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایران میں ان کے جو نیوکلیئر پروگرام تھا اس کے لیے انہوں نے اپنا اسرائیل نے اپنا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا، ایک وائرس تھا جس کو کہا جاتا تھا سٹکس نیٹ. اور یہ جو سٹکس نیٹ تھا اس نے ایران کا جتنا بھی سینٹریفیوج سسٹم تھا وہ سارے کا سارا تباہ و برباد کر دیا. تو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ہمارے فرض کیا ایئرپورٹس کے اوپر کوئی ہماری ہیکنگ ہو جاتی ہے اور وہاں پر کوئی ایسے حادثات مرتب کیے جا سکتے ہیں کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو آج کل ہمارا جو پیمنٹ سسٹم ہے آن لائن، ہمارا بینکنگ کا نظام ہے، سب کچھ جو سے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے. تو فائر وال کا جو ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کو کور کرنا تاکہ باہر سے کوئی ہیکر ہمارے ملک پر حملہ نہ کر سکے. لیکن ڈاکٹر اب صاحب جو پاکستان سوشل میں میڈیا ڈاؤن کر گیا اس سے کس حد تک نقصان ہوا اکانومی کو، وہ کیسے ریکور ہوگا، وہ کیسے چینلائز ہوگی دوبارہ؟ جی کاشف بھائی، اب اس میں دیکھیں میرا اس کے اوپر ابتدا سے یہی موقف ہے کہ دیکھیں ایک تو ہمارے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں،
اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس مطلب امریکہ کے پاس آپ کے پاس Amazon ہے, ای بے ہے, پے پال ہے, ایٹسی ہے, مطلب وہ ادارے ہیں جو کہ پراپر فری لانسنگ کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں. تو ہم پاکستانیوں کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمیں Amazon کی ایکسس اس طریقے سے ڈائریکٹ نہیں دیتے, ہمیں ای بے کی ایکسس نہیں دیتے, ہمیں پے پال کی ایکسس نہیں دیتے. لیکن اس کے مقابلے میں جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کی ہمیں ایک ایکسس ملی ہوئی ہے. اب یہاں پر ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. دیکھیے فیس بک کے اوپر پاکستانی کمپنیاں اپنے اشتہارات چل جاتی ہیں, ہمارے جو اشتہارات ہیں وہ ہمارے ہی لوگ دیکھتے ہیں, تو اس کے جو پیسے ہیں ہمارے ٹیکنیکلی وہ باہر جا رہے ہیں. اب جیسے میں آپ کو یوٹیوب کی مثال دیتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر میں ایک ویڈیو ڈالتا ہوں اور اس ویڈیو کے اوپر پاکستان کا کوئی بڑا سا برانڈ ہے وہ اپنے اشتہارات چلواتا ہے, کیونکہ پاکستانیوں کو پاکستان کے ہی اشتہارات زیادہ نظر آتے ہیں. تو اس میں 40% جو حصہ ہے میری کمائی کا وہ تو یوٹیوب لے لیتا ہے, اور 60% جو پیسے ہیں وہ مجھے ملتے ہیں. لیکن جو 100% اشتہارات کا پیسہ تھا وہ پاکستان کی ہی کمپنی یوٹیوب کو سپلائی کر رہی. تو ہمارے ہی پیسے لے کر ان میں سے ہی اپنا شیئر رکھ کے ہمارے ہی لوگوں کو واپس کر کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ریاست کے خلاف مواد ہمارے ادھر ملک میں چل رہا ہے, جس سے ہمارے ملک میں ہمیں نظر آیا 9 مئی جیسے واقعات ہوئے, انارکی پیدا ہوئی. اس کے بعد حالیہ کچھ دنوں میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں. کبھی کوئی پروٹیسٹ جی ہم کر رہے ہیں, کبھی جی اس ملک میں ہم فلانی جگہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. مطلب اس طرح کی جو ایک ریاست مخالف بیانیہ ہے اس کو بھی آپ ترویج چڑھا رہے ہو. تو ہماری ریاست کا یہ اسٹیپ اچھا ہے کہ ہم نے فائر وال کے ذریعے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو روک سکیں. لیکن یہاں پر ہمیں فائر وال کی کچھ لمیٹیشنز کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ایک فائر وال ایک پلیٹ فارم کے اندر نہیں جا سکتی, کم از کم ایسی مثالیں میرے سامنے نہیں. لیکن ایک فائر وال آپ کی آن لائن سرگرمیوں کے اوپر نظر رکھ سکتی ہے کہ جیسے فرض کیا کہ کوئی بچہ ادھر بیٹھ کر کسی کالعدم تنظیم کی ویب سائٹ کو سرچ کرتا ہے, اس کے اندر ریکروٹمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں. اور ہمارے ہاں حالیہ ایک مثالیں بھی ایسی بہت سی رہی ہیں کہ داعش کی جو ویب سائٹ تھی وہاں پر ایک جو لڑکی تھی لاہور کی, اس نے جوائن کرنے کی کوشش کی اور ہمارے اداروں کو علم ہو گیا. بعد میں اس لڑکی کی ویڈیو بھی منظر یہاں پہ آئی. یہ 2 سال پرانا واقعہ ہے. تو آن لائن سرگرمیوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بھی فائر وال کا جو سے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے آج کل سوشل میڈیا پر پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے سارے سرور ڈاؤن ہو گئے ہیں, سافٹ ویئر ڈاؤن ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ابھی جو آج کل جو انٹرنیٹ میں ایک ڈسرپشن آ رہی ہے اس کی جو وجہ ہے یہ ہماری جو آئی ٹی کی وزیر ہیں شذا فاطمہ حاجہ, انہوں نے آج بیان کی ہے. تو ان کے مطابق موجودہ انٹرنیٹ ڈسرپشن کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ جو سے آج کل وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں. اب وی پی این سے کیا ہوتا ہے کہ وی پی این آپ کی جتنی بھی انٹرنیٹ ٹریفک ہے اس کو انکرپٹ کر دیتا ہے. جس طرح آپ کے واٹس ایپ کے پیغامات انکرپٹڈ ہیں اسی طریقے سے وی پی این بھی ان کو انکرپٹ کر دیتا ہے. جب وہ انکرپٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا جتنا بھی انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ آ جاتا ہے, کیونکہ پہلے ٹریفک صرف ایک سنگل ڈیجٹ میں جاری ہوتی ہے. جب آپ اس کو انکرپٹ کرتے ہیں تو اس ٹریفک کی ملٹیپل لیئرز بن جاتی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ فرض کیا پہلے 10% انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا تھا, وہ وی پی این کو استعمال کر کے وہی اس کی ہوتے ہیں وہ تقریباً 30 سے 40% تک اس کے وجہ سے ہوتا ہے. تو ہمارا جو انٹرنیٹ وی پی این ہمارا جو نظام ہے وہ کچھ وقت کے لیے بیٹھ گیا ہے, لیکن یہ چیز آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر ہوتی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم وی پی این کے استعمال کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز لگا لیں یا اس کو ہم فائنینشیل چیزوں سے کلب کر دیں کہ جی جو وی پی این استعمال کرے گا وہ اتنی فائنینشیل کاسٹ دے گا, تو الٹیمیٹلی وی پی این کے استعمال میں کمی آئے گی, تو نیٹ کی جو ورکنگ ہے وہ بہتر ہو جائے گی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی مطلب یہ جو موجودہ ہمارے سسٹم میں ایک ڈسرپشن آئی ہے وقتی طور پر, اس کی بڑی وجہ وی پی این ہے. ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے جو فری لانسر کمیونٹی کے لوگ تھے وہ شور مچا رہے تھے کہ جی فائبر پاکستانیوں کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر رہے ہیں. تو فائبر ہمارے اکاؤنٹ کوئی اس وجہ سے سسپینڈ نہیں کر رہا تھا کہ ہم پاکستانی جو سے ہمارا انٹرنیٹ خراب ہے, ایسا کوئی مسئلہ ہے, ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اور نہ ہی کوئی ایسی پاکستان میں فائر وال نے فائبر کے اوپر کوئی ڈسٹرپشن لگائی ہے. بنیادی طور پر ہوا کیا ہے کہ جب بھی آپ وی پی این استعمال کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے فرض کیا میں اسلام آباد سے کام کر رہا ہوں فائبر کے اوپر, اور میں وی پی این سے اپنی لوکیشن چینج کر دیتا ہوں کہ میں بھارت چلا جاتا ہوں یا فلپینز چلا جاتا ہوں وی پی این کے ذریعے. تو فائبر کی جو انتظامیہ ہے وہ دیکھتی ہے کہ یار اس بندے کا اکاؤنٹ اسلام آباد کا ہے لیکن اس کی جو لوکیشن ہے وہ فلپینز کی آ رہی ہے, کبھی انڈیا کی آ رہی ہے, کبھی امریکہ کی آ رہی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ اصلی نہیں. تو اس وجہ سے وہ میرا اکاؤنٹ کو وقتی طور پر سسپینڈ کر دیں گے اور وہ بولیں گے کہ یہ بندہ جو ہے کوئی مشکوک سرگرمی کر رہا ہے ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر. تو ہمارے جو فری لانسرز جنہوں نے وی پی این کا استعمال کیا ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے ہیں. اس وجہ سے کسی کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ٹویٹر کو پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے تو ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو کہ ٹویٹر کو ایکسس کرنے کے لیے
VPN का इस्तेमाल VPN करते हैं, लेकिन जब वो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से हटते हैं तो वो VPN को ऑफ करना भूल जाते हैं और वो उसी VPN के जरिए फाइबर के ऊपर भी जा रहे हैं, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी जा रहे हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स की जो इंतजामिया है वो VPN को अलो नहीं करती, तो इसलिए उनको फिर इस तरह के अच्छा मसाइल का डॉक्टर सामना साहब, करना पड़ता। डॉक्टर साहब माजी बैद में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई या आने से पहले आप उसकी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रहे, आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे राजों से वाकिफ़ हैं। गो कि अभी तक आपने मेरे ख्याल 10-20% ही वो बातें बाहर निकाली होंगी, 70-80% मेरा गुमान है अभी आपने होल्ड की हुई है। ये बताइए कि ये जो न्याजी फैज़ एक नेक्सस सामने आया, अनफोल्ड हुआ, इसमें सोशल मीडिया का बड़ा किरदार था और उस वक्त किस तरीके से, क्या वाकई जनरल फैज जो उस वक्त DGC थे फिर DG ISI बने, वो सोशल मीडिया को फीड कर रहे थे, उसकी टीम को फ्लोरिश कर रहे थे या उनको नैरेटिव दे रहे थे या फाइनेंशियली फैसिलिटेट कर रहे थे? कोई ऐसी चीजें भी हैं आपके इल्म में? ये देखिए, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि डायरेक्टली हमारे कुछ व्लॉगर्स हैं, हमारे एक बड़े अच्छे व्लॉगर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं इस्लामाबाद से, तो उन्होंने चंद रोज पहले ये वाकया खुद उन्होंने वीडियो पर आकर उन्होंने बयान किया और उन्होंने बताया कि जी मैं किसी होटल में बैठा था और वहां पर जी 5 करोड़ के नोटों का एक वो आ गया मेरे पास और मैं किसी को ना नहीं कर सकता, तो मैंने वो नोट रख लिए। मतलब ये तो आप खुद एतराफ कर रहे हैं, तो इस पर मुझसे कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं। कौन? जी, ये हमारे सदीक जान साहब हैं, उनका क्लिप मौजूद है ऑनलाइन, आप सर्च करके देख सकते हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि जी मैंने 5 करोड़ के नोटों का वो ले लिया। तो अब ये कि ये चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता मंजरे आम पर आ रही हैं। मेरे साथ अक्सर फयाजुल हसन चौहान साहब बैठे होते हैं, वो भी एक शो कर रहे होते हैं, तो वो अपना बताते हैं, वो कहते हैं कि प्रॉपर एक तरह से ये जो एक यूट्यूबर नेटवर्क था और एक इन्फ्लुएंसर नेटवर्क था और एक जर्नलिस्टिक नेटवर्क था, उसकी तंजीम साजी की गई, बाकायदा उनको मुतहर्रिक किया गया। और हमें यह नजर आ रहा है कि हालिया 4 से 5 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा होता था कि बाहर के मालिक से पाकिस्तान के मुतालिक नई नई ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती थी कि जी फलानी जगह ये हो गया, कराची में ये हो गया, फलाने ने ये कह दिया। तो अब वो जो एक पूरा है वो 4 से 5 दिन से मुकम्मल हमें टूटा हुआ नजर आ रहा है और हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर यार वो जो ब्रेकिंग न्यूज एक रोजाना देते थे और कोई नया फितना या कोई नई चीज जो सी है वो मार्केट में छोड़ देते थे, तो वो फुलझड़ियां जो सी है मार्केट में आना बंद हो गई हैं। तो इससे कभी इम्कान यही लगता है कि ये एक काफी बड़ा नेक्सस था जिसका आहिस्ता आहिस्ता कौम को पता चलेगा। चौहान साहब ने तो कहा है कि अनकरीब लिस्टें सामने आने वाली हैं, तो आप देखते हैं कब वो लिस्टें सामने आती हैं। अच्छा, जिस वक्त ये सारा नेक्सस हो रहा था, चूंकि उस वक्त तो एक नई थॉट थी, फिर उसके बाद आपको भी लैदा कर दिया गया, फिर जिब्रान इलियास बीच में इंडक्ट हो गए, अवाब अलवी जो है वो इसको देखते रहे, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के जो बरखुरदार है शायद। तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जब ये नेक्सस सारा अब अनफोल्ड हो रहा है, तो ये अभी तक नेक्सस काम कर रहा था, जनरल फैज जो है उनकी अरेस्ट होने से पहले तक ये काम कर रहा था? जी जी, मतलब पूरा नेक्सस जो से एक्टिवेटेड था। मतलब आप इसमें ये बाहर वाले जो व्लॉगर्स हैं, ये जिनका कोर्ट मार्शल भी हुआ है, आप उनके बयानात सुने कि वो कितनी इन डेप्थ जाकर आर्मी की इंटरनल जो स्टोरियां थी वो ब्रेक करते थे। अब हमें नहीं पता कि वो सच है या झूठ है, अक्सर उनकी कहानियां बाउंस भी कर जाती थी, लेकिन वो किसी ना किसी हद तक माशरे में एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहे थे कि जी फलाने जर्नैल ने फलानी बात की, फलाने मौके पर की, उसको फूल पेश किए गए, उस जर्नैल ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। तो ऐसी कहानियां बना बनाकर मार्केट में हर दूसरे दिन फ्लोट की जा रही थी और जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये हो गया, फलाने ने ये कह दिया और इसको इस वजह से निकाला गया, इसके ऊपर ये एक्शन होगा। तो ये जो कहानियां थी बड़ी सिस्टमेटिक और एक डिजाइन किस्म की कैंपेन चल रही थी जिससे पाकिस्तानी माशरे में एक तो फसाद खड़ा किया जा सके और दूसरा ये कि हमारे जो मिलिट्री रैंक्स हैं उनके अंदर भी एक डिवीजन क्रिएट की जा सके। और ये तो हमें नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के कुछ अर्से बाद ही शहबाज गिल ने मीडिया पर आकर ऐसी बातें की और उसके बाद ये चीजें जो सी हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज्यादा तेजी से प्रभाव चढ़ाई गई। डॉक्टर साहब, यूजुअली ये यूट्यूबर्स ये जो एंटी स्टेट नैरेटिव लेके जा रहे थे और जिनकी हम देखते हैं कि मिलियन में व्यूअरशिप है, इनको समहाउ वो फाइनेंशियल एक बूस्ट लगाने का भी कोई टर्म यूज करते हैं, तो वो फाइनेंशियल बूस्ट लगती थी या इनको भारत से, अफगानिस्तान से, बाहर से जो है वो उन अकाउंट्स में फाल कराया जाता था ताकि इनकी व्यूअरशिप क्रिएट हो और लोगों के अंदर मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचे और ये नैरेटिव स्टैब्लिश हो जाए? जी काशिफ भाई, देखिए इस पे जो एक सबसे ज्यादा की एलिमेंट होता है ना, ये जो यूट्यूब पे आपके 1000 व्यूज होते हैं उसके यूट्यूब एक रेट तय करता है कि मतलब एक आप फर्ज की आप पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, उस पर आपके 1000 व्यूज आ रहे हैं, तो आपको जो रेट मिलेगा वो 50 सेंट, 60 सेंट या 70 सेंट का मिलता है। 1000 व्यूज के ऊपर आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन वही आपकी वीडियोस अगर बैरून मुल्क से कोई देखे, जैसे फर्ज किया हमारी जो ओवरसीज कम्युनिटी है उसकी बहुत बड़ी तादाद है जो कि अमेरिका में मुकीम है, बरतानिया में मुकीम है,
وہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی سے اس طرح سے واقف بھی نہیں ہے. تو ان کو اپنے لیے مولڈ کرنا یا ان کو اپنے ساتھ میں لانا بڑا آسان ہوتا ہے. تو انہوں نے جو اسٹریٹجک گیم کھیلی وہ یہ کھیلی کہ انہوں نے اوورسیز جو کمیونٹیز تھیں ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا, اپنے میسیج کو ادھر فارورڈ کیا, اور پھر تحریک انصاف کا اپنا ایک نیٹ ورک بھی جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت زیادہ وائرل ہے. تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ میں اگر کوئی آپ کی یوٹیوب ویڈیو دیکھے تو وہی جو پاکستان میں آپ کو 1000 ویوز کے اوپر 50 سینٹ مل رہے ہیں, امریکہ میں اگر 1000 لوگ آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے 5 یا 6 ڈالر ملتے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ 10 گنا بڑھ جاتی ہے پاکستان کی نسبت. تو اب یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنا پورا فوکس اسی آڈینس کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ ہم امریکہ والوں کو, برطانیہ والوں کو, یورپ والوں کو, ان کو اپنے پیچھے لگا کے رکھیں. پاکستان میں فرض کیا آپ کو فائر وال لگ جاتی ہے, آپ کا انٹرنیٹ بین ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو آپ کا جو ایک پروپیگنڈے کا پورا میکنزم ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے, اور آپ کی جو ارننگ ہے وہ بھی پاکستانی یوٹیوبرز کی نسبت 10 گنا زیادہ ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ اگر میں پاکستانی آڈینس کے لیے ویڈیو بناتا ہوں اور میں پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام دیتا ہوں تو مجھے فرض کیا 60,000 مل رہے ہیں, تو وہی پیغام جب ان کا کوئی اسپیسیفک بندہ پھیلائے گا اور اس کو اتنے ویوز ملیں گے تو میرے 60,000 کی نسبت اس کو 6 لاکھ روپے ملیں گے. تو جب اتنی بڑی آپ تفریق کریٹ کرتے ہو تو اس کا ایک ریپل افیکٹ بھی آتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ینگ جرنلسٹ ہیں یا نوجوان رپورٹرز ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی جان ہم نے اگر زیادہ پیسے کمانے ہیں, جلدی نام بنانا ہے, تو ہمارے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی اس پروپیگنڈا فورس کو جوائن کریں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کو جی تحریک انصاف کی پارٹی کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کے کلپس لگا رہے ہیں, ان کے آفیشیل فیس بک کے اوپر بھی آپ کے کلپس جا رہے ہیں, ان کے لوگ آپ کی ویڈیو شیئر بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس پروپیگنڈے کو انٹینسیفائی کرتے جا رہے ہو, اور یہی ٹرینڈ پھر ہمیں جی نظر آیا. یہ جو پھر بعد میں یہ جو باہر سے ویلاگرز ایکٹیویٹ ہیں آپ کو پتہ ہی ہے سر. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان ویگ صاحب ٹائم دینے کا. ناظرین, ڈاکٹر فرحان ویگ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. جلدی پیسہ کمانے کے لیے اور جلدی پاپولر ہونے کے لیے جب آپ پروپیگنڈا بریگیڈ کو جوائن کریں گے, ان کے ساتھ کام کریں گے, تو پھر اس کا رد عمل بھی آ سکتا ہے, اس لیے احتیاط کیجیے. ناظرین, ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک نئے مہمان کے ساتھ بات کریں گے جو رؤوف حسن صاحب کی واٹس ایپ چیٹس جو سامنے آ رہی ہیں وہ کس حد تک امپیکٹ کریں گی بانی تحریک انصاف کے کیسز کے اوپر, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ماہر ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. طارق رشید صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑی لارجسٹ پارٹی ہے تحریک انصاف, حکومت میں بھی رہی, پھر انہوں نے 9 مئی کا ایک معاملہ دیکھا, وہ ساری چیزوں سے آپ بالکل یقینی طور پہ واقف ہوں گے, لیکن ان کے ایک سپوکس پرسن جو ہے رؤوف حسن صاحب, جب ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ان کا موبائل لیا جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں, کبھی وہ کسی بیرون ملک صحافی کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں, کبھی وہ بھارت میں کسی صحافی کو جو ہے وہ چیزیں فیڈ کر رہے ہیں. تو آپ اس ساری صورتحال کو, اس ایکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے یا اس چیز کو سرفیس پہ آئی ہے, بیکاز آپ ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کا فیس ہیں, اور آپ بیک اینڈ پہ اور بات چیت کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں. اب دیکھیں, اگر آپ انڈیا کے کسی ایسے بندے سے بات کرتے ہیں جس کے بیک اینڈ پہ را ہے, وہ تو پہلے پاکستان کے خلاف ہیں, تو دیٹ مینس کہ آپ جو انڈیا پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کو آج تک انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا, اور کوئی موقع نہیں چھوڑتے پاکستان کو انڈرمائن کرنے کا یا بدنام کرنے کا. تو جب آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر یہ اس کی جو گریوٹی بہت بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو کرن تھاپر کو فیڈ کر رہے ہیں چیزیں, جو کسی اور صحافی کو فیڈ کر رہے ہیں, تو آپ ان قوتوں سے بالواسطہ طور پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ گریب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پریشر ڈالیں اور ان کی پارٹی کو سپیس ملے یا ایز آؤٹ ہوئے, ہم یہ سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو میں کہوں گا کہ بڑی ایک کم ظرفی یا چھوٹی سوچ ہوگی کہ آپ اپنی پارٹی, دیکھیں پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہے, اگر اس کے بعد پارٹی آتی ہے, تو اگر آپ پاکستان کے مفاد کے خلاف ان قوتوں سے یا ان لوگوں سے بات کریں گے کہ جو آپ کے دشمن ہیں, ان کے اعلی کار ہیں, تو پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا جو اپروچ ہے وہ بڑی کوشچنیبل ہے, اور آپ کی لائلٹی جو ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں کہ پارٹی سے زیادہ ملک سے کم ہے, جو میرا خیال ہے بڑی ایک افسوسناک چیز ہے.
अच्छा तारक रशीद साहब, चूंकि आप खुद मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं, आप फौज के मैकेनिज्म को, निज़ाम को बेहतर समझते हैं। एक एक्स डीजी आईएसआई के उनका कोर्ट मार्शल होना, उनकी चीज़ों को सामने आना, ये कोई छोटी बात नहीं। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शायद ये बात नहीं है कि एक हाउसिंग सोसाइटी के किसी बंदे के साथ कोई मामला हुआ और उसके बाद चीज़ें हुई। जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटी है उसका भी हवाला दिया गया आईएसपीआर की जानिब से, जो प्रेस रिलीज जारी की गई। जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है और पोस्ट रिटायरमेंट, वो कोड ऑफ कंडक्ट कितने साल के लिए उसके ऊपर लाजिम होता है उसको फॉलो करना, और वो बेसिकली मोटा मोटा कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो सकता है? देखिए, आप जब पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से पास आउट होते हैं, आप एक हल्फ लेते हैं और आप एक ऐसी इदारे से मुंसलिक हैं जो पाकिस्तान का नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों का मुहाफिज है। तो आपकी जो लाइफ, जो आपकी एफिलिएशन या लॉयल्टी होती है इंस्टीट्यूशन से इस सिलसिले में आर्मी की, वो लाइफ लॉन्ग होती है। अब उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि 2 साल तक आप किसी भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते, बट अगर जहाँ तक मुल्क के जो सेंसिटिव मामलात हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ वो उनका आपने ख्याल रखना होता है। तो आपकी लॉयल्टी टू आर्मी, लॉयल्टी टू द कंट्री, ये लाइफ लॉन्ग होती है। और फौजी किसी भी स्टेज पे, चाहे वो रिटायरमेंट के 2 साल हो, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक तो पूरा वो उस पे, पूरी लाइफ पे उस पे वो लागू होता है। तो आप ये समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसी मेजर वायलेशंस, कोई ना कोई ऐसी चीजें जो उनसी हैं वो पकड़ी गई होंगी जिसकी वजह से फौज ने इतना बड़ा स्टेप लिया? देखें, ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, इट इज लाइक ए सुप्रीम कोर्ट। आप उसके कोर्ट मार्शल के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। जैसे एक यूनिट बेसिक इकाई होती है फौज की, जिसका सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, वो समरी कोर्ट मार्शल कर सकता है। और समरी कोर्ट मार्शल की ज्यादा से ज्यादा सजा 1 साल कैद बामशक्कत होती है। दूसरा लेवल फिर जनरल कोर्ट मार्शल का आता है, और हाईएस्ट लेवल का जो है कोर्ट मार्शल, जिसके सरबराह एक बड़े सीनियर ऑफिसर होते हैं और उसके साथ सीनियर मेंबर्स होते हैं, एंड दैट इज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। और ये हाईएस्ट है लेवल ऑफ कोर्ट मार्शल किसी को कन्विक्ट करना या ट्रायल करना। तो ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, इसकी मैक्सिमम सजा क्या होती है? देखिए, ये कोई भी सजा दे सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो उसमें कोई भी कैपिटल पनिशमेंट जो आती है, कैपिटल पनिशमेंट में वो कोई भी सजा दे सकता है। सर, इसकी सजा जो भी होती है उसको फिर आप जो है वो चैलेंज वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं? देखिए, उसमें जो फौजी कानून है उसके तहत, देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक कौमी अदारा है, और ये जो कोर्ट मार्शल होता है ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत होता है, और उस एक्ट के तहत आपको कोर्ट मार्शल के दौरान पूरा सफाई का मौका दिया जाता है। आप वकील सफाई रख सकते हैं, आप अपने गवाह मंगा सकते हैं अपनी फेवर में। और लेकिन फिर जो कोर्ट का डिसीजन है, जिसके कई मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के अलावा, उसका डिसीजन फिर फाइनल होता है। उसका अप्रूवल जो होती है, जो अक्यूज्ड है वो अपील कर सकता है आर्मी चीफ को उसमें सजा में कमी के लिए या माफी के लिए, लेकिन फाइनल डिसीजन फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला नहीं जाएगा, अपीलेट कोर्ट जो है इस सब का वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे? मेरा इस ख्याल पर्सनली ये है, देखें, सुप्रीम कोर्ट में कोई जा तो सकता है, बट इवन सुप्रीम कोर्ट दफाई मामलात में वो मुदाखलत नहीं कर सकती। अच्छा जनरल साहब, ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त जनरल फैज़ हमीद डीजीसी थे, फिर डीजी आईएसआई हुए, उस वक्त हमने बतौर सहाफ़ी बहुत सारी चीज़ों को रिपोर्ट भी किया, बहुत सारी चीज़ों के हम ऐनी शाहिद भी हैं। बहुत सारे मामलात हमने देखे कि किस तरीके से सफोकेशन थी, अपोजिशन के हवाले से, मीडिया के हवाले से, अदरवाइज भी। तो आप एज अ रिटायर्ड फौजी ऑफिसर, आप समझते हैं कि आपके इदारे में भी इस मामले के ऊपर बड़ी सफोकेशन उस दौर में रही है, जिस दौर में जनरल फैज की एक एक्टिविटी थी जिसको अनप्लेजेंट हम फील कर रहे थे? क्या आपके इदारे के लोग, रिटायर्ड ऑफिसरान भी फील कर रहे थे? देखिए, इस पे मैं ज्यादा नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मैं तो आपसे बात कर सकता हूँ जो इन पे इल्जामात लगाए गए हैं। अब उन इल्जामात की, क्योंकि ये भी किस्म का केस जो है सब जुडिस हो गया है, इसका कोर्ट मार्शल होना है, तो लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नॉर्मली जो लोग सेंसिटिव अपॉइंटमेंट से होते हैं वो नॉर्मली मीडिया में नहीं आते, बिकॉज आप एक जैसे है बहुत ही सेंसिटिव
ادارے میں یا جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو بھی معاملات ہوتے ہیں نارملی ان کو پبلک سے ذرا اوجھل رکھا جاتا ہے. لیکن نہیں، موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ندیم انجم صاحب، انہوں نے جب اس وقت کے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں اپوزیشن ہے. اس سے قبل موجودہ آرمی چیف جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے بھی بانی تحریک انصاف کو بہت سی چیزوں سے آگاہ کیا، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے اور اس بات پہ کنسسٹ تھے کہ جنرل فیض ہی بطور ڈی جی آئی ایس آئی کنٹینیو کریں. تو اس طرح کی جو صورتحال ہو تو پھر لگتا تو یہی ہے نا کہ ان اناؤنس ایک انیکسس تھا جو یہ چاہ رہے تھے کہ جنرل فیض جو ہے وہ ایلیویٹ ہوں اور ہماری حکومت جو ہے وہ چلتی رہے. دیکھیں یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یہ بڑی پروفیشنل اور ہائیسٹ انٹیگریٹی والے لوگوں کو یہاں لگایا جاتا ہے، اور اس میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس کی بڑی سے ہوتی ہے. وہ اپنی اگر آرمی سے لگانا ہے تو اپنی صوابدید کے مطابق اس کا یہ پروگیٹو ہے کہ وہ کسی کو بھی لگا سکتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو اس وقت جو ہوتے ہیں ہیڈ آف دا گورنمنٹ، اب کیونکہ وہ اس میں ان کا وہ ڈائریکٹ ایڈوائزر ہوتا ہے، اس سے اس نے کام لینے ہوتے ہیں، تو ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ معاملات باہمی جو ہے ایگریمنٹ یا ایک دوسرے میوچلی کنسنٹ سے یہ طے پانے چاہیے. اگر نہیں ہو سکے تو یہ پھر اس میں یہی کہوں گا کہ ہونا چاہیے تھا. اب نہیں ہو سکے تو وہ اس کے بارے میں مطلب میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں جنرل صاحب، ہم نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اتنا شور و غوغا ہو، اتنا میڈیا میں چیزیں ہوں اور اس طریقے سے اس کو رجسٹ کیا جائے. اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چاہتے تھے ڈی جی آئی کو چینج کرنا، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر جنرل فیض نے بطور آرمی چیف ایلیویٹ ہونا ہے یا اس دوڑ میں شامل ہونا ہے تو ان کو کور کمانڈ کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے وہ ہارڈ ہو گئے اور انہوں نے اپنی منشا کے مطابق ہی چیزوں کو کیا. تو آرمی چیف صاحب تو بے بس، قمر جاوید باجوہ صاحب تو بے بس نظر آئے ہمیں اس دور میں. دیکھیے اس میں یہ کہوں گا کہ یہ معاملات ہیں پروفیشنلز، اور ایک تو ان کو زیادہ میڈیا میں نہیں آنا چاہیے تھا. آپ یہ دیکھ لیں جب بھی کسی قسم کے معاملات یا پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہیں، چاہے ہمارے ہمسایوں کے ساتھ لے لیں یا کسی بھی ڈیولپ ملک کی لے لیں، تو یہ معاملات عام طور پہ یہ پبلک میں نہیں آتے، ان کو نہیں آنا چاہیے اور ہمیں یہ سیکھنا ہوگا اس سے آگے چلنے کے لیے. اب یہ ہے کہ اس میں اداروں کے معاملات میں پروفیشنل میٹرز میں ہمیں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. اب آرمی ہے، آرمی سب سے ہمارا ملک کا مضبوط ترین ادارہ ہے اور یہ پروفیشنل ہے. اور میں نے دیکھی اس آرمی میں مور دین 38 ایئر سروس کی ہے اور اس کے بعد میں پاکستان کا ایمبیسڈر بھی رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی میں اسپیشلی 99 یا اس 100% جو چیزیں میرٹ پہ ہوتی ہیں، اور اس میں آپ جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں وہ ایک اس میں پولیرٹی ہوتی ہے. وہ تمام چیزوں کو اپنے جو سٹاف ہوتے ہیں یا کمانڈر سے ڈسکس کیا جاتا ہے اور پھر ایک فائنلی کنسنسس پہ جو آتا ہے وہ ڈیسیژن آرمی لیتی ہے اور اس میں سب کی رائے شامل ہوتی ہے. تو یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو سمجھنا ہوگا جو بھی ہے پرانے یا آنے والوں کو، کہ اداروں کے معاملات میں انہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، طارق رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اداروں میں میرٹ کو فعال کرنا چاہیے اور اداروں کے معاملات میں عام لوگوں کو، سیاستدانوں کو رائے زنی سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ آرمی چیف، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی، موجودہ ڈی جی ایم آئی سمیت ہماری جو حکومت ہے، ان کا ایک ایسا اقدام یہ ہے کہ جس نے بھی ملک کے خلاف غلط کیا، حصہ ڈالا، سہولت کاری کی، ان کا احتساب کرنے کا طے کر لیا گیا اور اس کی ایک واضح مثال جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اور نیازی کے گٹھ جوڑ کا جو بھی سہولت کار ہے، وہ میری کمیونٹی سے ہے، وہ کسی اور کی کمیونٹی سے، اس انیکسس کو سامنے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے لوگوں نے سہولت کاری کی اور ملک کا، اداروں کا نقصان کیا. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.